अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आप जानते हैं कि कागज़ात नामज़दगी जमा हुए, मुस्तरद होने के बाद अब अपील का वक्त है और अपील के लिए ज़रूरी है कि जिन जिन के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं उनको उन फैसलों की, उन अहकामात की कॉपी दी जाए कि ताकि उस कॉपी की मदद से, उसकी रोशनी में, उसकी बुनियाद पर आगे अपीलें फाइल की जा सकें। लेकिन अब तक जिन जिन उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं उनमें अक्सरियत की तरफ से ये शिकायत मौसूल हुई हैं कि जी उनको उनकी फैसलों की कॉपीज ही नहीं दी जा रही हैं, यानी कि उसमें भी ताख़ीर की जा रही है। जहां पर एक तरफ ये मरला है तो दूसरी तरफ जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई है और नए साल का पहला दिन सोचा था कि शायद कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन जो वीडियो सामने आई है बहुत ही अफसोसनाक है। दुख होता है ये देखकर कि आखिर ये हो क्या रहा है और इस सब का इल्ज़ाम जमशेद दस्ती साहब की तरफ से पंजाब पुलिस पर लगाया गया है। पंजाब पुलिस की जब बात करते हैं तो लतीफ़ खोसा साहब जो सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा जो खुद भी वकील हैं और अपने नॉमिनेशन पेपर्स उनकी तरफ से भी जमा करवाए गए। और आपने एक वीडियो देखी होगी गुज़श्ता कुछ रोज़ की जब ये कागज़ात नामज़दगी पर स्क्रूटनी हो रही थी कि खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की तल्ख़ कलामी हुई कुछ पुलिस एहलकारों से और उस तल्ख़ कलामी में उनका ये भी कहना था कि हम 5 नस्लों से इस पेशे से यानी कि वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद आज ही की तारीख में लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकिर नशवी की अदालत में इस केस की समाअत हुई। इस समाअत में हुक्म जारी हुआ कि खुर्रम लतीफ़ खोसा को अदालत में पेश किया जाए, जो कि फिर इवेंचुअली उनको पेश किया गया। फैसला भी अब महफूज हो चुका है। खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि जी मेरा कसूर यह है कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूं हल्का NA 127 से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल समाअत होनी है नाअहली को लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कि क्या ताहयात नाअहली है या इसकी मुद्दत 5 साल की है। इन मुश्किलात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इलेक्शंस में जा सकेगी कि एक तरफ बानी पीटीआई कैद हैं, जेल में हैं, अडियाला जेल में, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं और ना सिर्फ ये कि मुस्तरद हुए हैं बल्कि उनको जैसे कि मैंने बताया कि उसकी कॉपीज भी नहीं मिल रही और ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अगर कागजात नामजदगी अपीलों के जरिए मंजूर हो भी जाते हैं, हुक्म जारी भी हो जाता है ट्राइब्यूनल की तरफ से, तो फिर बाद में प्रेशर डाला जाएगा कि जो उम्मीदवार जिनके कागजात मंजूर हुए हैं वो दस्तबरदार हों। आज के प्रोग्राम के आगाज में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा साहब। तैमूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो यह कि आपने खुद भी जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे नेशनल असेंबली के लिए एंड प्रोविंशियल असेंबली के लिए, वो मुस्तरद हुए। क्या आपके साथ भी वही सूरत हाल है जो बहुत से और पीटीआई के उम्मीदवारों की तरफ से शिकायत मिली हैं कि जो फैसला हुआ है, जो मुस्तरद किया गया है, उसकी कॉपीज नहीं मिली और वो कॉपी मिलेगी तो आगे आप अपील फाइल करेंगे? मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक बात आपने नवाज शरीफ के बारे में कही कि कल शायद उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म हो जाए। देखिए, मैं कहता हूं कि उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ ना खत्म कर दें, उनको शहनशाह पाकिस्तान बना दें। कि फिलहाल वैसे ही सड़कों पे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुगलिया वक्त का कोई जो है वो एक बादशाह के मरने के बाद जो सक्सेशन वॉर्स होती थी वो हो रहे। लेकिन उसमें भी मैं आपको गारंटी कर दूं कि इसको वैसे भी मुगल बादशाह बनने का बड़ा शौक होता था। क्रिस्टीना लैब की किताब में लिखा है, इसको शहनशाह का लक़ब भी दे दिया जाए ना। नवाज शरीफ के पास अपने चपड़ासी बदलने की कुव्वत नहीं होगी ऐसे इलेक्शन जीत के भी, जो कि ये फिर भी नहीं जीत सकता। क्योंकि अगर जीत सकता तो ये पंजाब के सड़कों पे जो हालात हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ, ये ना होता। मेरे कागजात पे आ जाए, मज़ाहिया बात है, वो बात नहीं हो रही जो आप कह रहे। लेकिन उससे भी ज्यादा मज़ाहिया तो 3 चीजें। कुछ लोगों को कहा गया है कि 9 मई में चूंकि आप पे केस है तो आरओ ने ही डिसाइड कर दिया कि वो लोग जो है आप इन पे केस है, ये गिल्टी है, ये 62, 63 के तहत नाअहल है। ये वो आरओ है जिनको अभी सब ने कहा था कि ये आरओ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर सकते हैं। कुछ पे जैसे आपने कहा उनको वो पेपर्स ही नहीं मिल रहे
مجھے تین حلقوں پہ میں نے کاغذات جمع کیے، تینوں پہ اسکروٹنی کے وقت آروز نے کہا کہ آپ کے کاغذات بالکل ٹھیک ہے، اور روایتی طور پہ جب اسکروٹنی ہوتی تھی اسی وقت جو ہے وہ ڈیسیجن بھی ہو جاتا تھا۔ بلکہ مجھے آروز سے یہ میسج بھی آیا کیونکہ اسٹاف جا کے پوچھتے تھی جس دن اسکروٹنی فائنل ہونی تھی کہ کوئی جو ہے وہ چیز پینڈنگ نہیں ہے۔ پھر ایک دم سے ایک میسج آیا کہ آپ پہ جی 2014-15 کا کوئی ایگریکلچر انکم ٹیکس اوور ڈیو ہے، کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، 2018 میں تو میں نے الیکشن لڑا تھا، ساری ایگریکلچر انکم ٹیکس کی جو پیمنٹس ہیں وہ ساری ہو چکی ہیں، نہیں کوئی آڈٹ پیرا میں ڈیو ہے۔ تو وہ میری ٹیم نے تب بھی دے دیا 30,000 روپے دے دیے، تو وہ 2014-15 میں نہیں ڈسکوالیفائی کر سکتے تھے، تو وہی 30,000 دوبارہ 15-16 پہ لکھ دیا۔ یہ تو کورٹس اڑا دے گا، لیکن جو مذاق پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ نہ عوام بھولے گی اور نہ تاریخ بھولے گی۔ ٹھیک، تیمور صاحب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کورٹ سے یہ بحال ہو جائے گا، منظوری ہو جائے گی نامینیشن پیپرز کی، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی بھی مشکلات آئیں گی کہ کارکنان آپ کے جو امیدوار ہیں ان پر پریشر ڈالا جائے اور اس پریشر کی بنیاد پر وہ دستبرداری کے اعلانات کریں؟ میں کہتا ہوں کہ میرے کاغذات کورٹ میں بحال ہی نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں ابھی ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، عمران خان کے لیے نہیں، اور کوئی بھی پی ٹی آئی میں ایسے بندہ نہیں ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ ایک ہیلنگ کا راستہ نہیں چاہتا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اسٹیٹ کے سامنے نہیں کیا، پی ایم ایل این نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو اور پاکستان کے اسٹیٹ کو سامنے کیا۔ یہ بات ریکارڈ پہ ہونی چاہیے، یہ رانا ثناءاللہ نے کہی تھی کہ عمران خان نے جو سیاست میں پاپولیرٹی اچیو کر لی ہے، یا وہ رہ سکتا ہے یا ہم رہ سکتے ہیں، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی نا۔ جی ہاں۔ تو اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک نہیں بہت سے حربے استعمال کریں گے، لوگوں پہ پریشر ڈالیں گے، اس لیے تقریباً سارا فرسٹ ایئر ہو گیا۔ جو آپ نے کہا 400 لوگ تقریباً ہمارے ڈسکوالیفائی ہوئے، میرے خیال میں پی 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 کے 30 یا 40 اور پی ایم ایل این کے 20، تو 10-1 اور 20-1 کا فرق ہے۔ لیکن ان 400 میں ہماری جو ٹاپ 200 لیڈرشپ ہے اس کی 90% ڈسکوالیفائی ہوئی۔ ٹھیک ہے یار، مجھے الیکشن کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں 16 سال کارپوریٹ کریئر کر کے پاکستان اس لیے آیا تھا کہ یہاں کی سیاست چینج کرنی ہے۔ تو حالانکہ میرے لیے شاید پاکستان سے باہر جانا سب سے آسان ہو اپنے کریئر میں واپس، اس وقت اس آئین کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ آگے ہماری سیاست کا جو بھی رخ ہو، تو میں تو بڑی خوشی سے جس کو بھی وہ ٹکٹ ملے گا، اور میرے حلقے میں 14 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، سارے ورکرز ہیں، ان کے لیے کیمپین کروں گا، بلکہ سارے پشاور میں کیمپین کروں گا۔ ٹھیک، اچھا تیمور صاحب اس میں ذرا ایک اور چیز بھی بتائیے گا۔ میرا کیس تھا جی پلیز بات مکمل کر لیجیے۔ جی گو ہے، نہیں آپ بات مکمل کر لیں جی۔ آپ اپنے کیس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ ٹیکٹکس کی بات کر رہے ہیں، مختلف ٹیکٹکس کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بار ہم نے کیس کیا، ہم نے پسند کیا کہ ہم عدالتوں میں کیسز کا سامنا کریں، سارے پشاور کے ایم پی ایز، سب کو بیل مل گئی، اس کے باوجود ہمارے گھر پہ اٹیکس ہوئے۔ تو جب کاغذات جمع کرنے تھے، ایک دوسرا کیس کیا 19A کا کیس کہلواتا ہے، جس پہ حکومت نے بتانا ہوتا ہے کہ جی آپ سے تیمور صاحب ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ان کی طرف سے بتایا گیا اب تک کہ جو ان کے نامینیشن پیپرز مسترد ہوئے ہیں اس میں کچھ ایگریکلچرل ٹیکس کو لے کر اعتراض اٹھایا گیا تھا، اور جو رقم تھی وہ تقریباً 30,000 روپے تھی، جو تیمور جھگڑا صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ پھر ان کی طرف سے جمع کروا دی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو رقم جس کی بات ہوئی، جو اعتراض میں آیا سامنے، وہ 2014-15 کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشنز میں کنٹیسٹ بھی کیا تھا، اور اس کے باوجود یہ رقم یا یہ تفصیل سامنے ایک دفعہ پھر آئی ہے۔ اچھا تیمور صاحب، جو آپ کی پارٹی کی طرف سے اسٹریٹجی اس دفعہ تھی سامنے آئی کہ وکلاء کو سامنے لایا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ بے شمار وکلاء نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائے، کیا آپ کی نظر میں یہ اسٹریٹجی درست ہے؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں کچھ اس طرح کا بھی پہلو سامنے آیا ہے کہ جی وکلاء تو اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر، ان کو منظور کروانے پر ان کی ساری توجہ ادھر ہے، جبکہ جو کیسز پر توجہ ہونی چاہیے اس طرح سے ان کیسز پر توجہ اس پہ سے ہٹ گئی ہے۔
دیکھیں دو باتیں، اسٹریٹجیز تقریباً ساری کامیاب ہے، ناکامیاب ہوتی تو اتنی بڑی قیمت نہ دینی پڑتی. پھر یہ الیکشن واقعی فری اینڈ فیئر دکھتا، کیونکہ مئی جون میں جو پلان تھا کہ پی ٹی آئی بس ٹوٹ جائے وہ ٹوٹ چکی ہوتی. اس کے راستے میں عوام آئے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ وکلا کا فوکس صرف اپنے حلقوں پہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے الیکشنز پہ نہیں ہونا چاہیے، اوور آل اسٹریٹجی پہ ہونا چاہیے، اور اس میں خامیاں ہوئی ہیں. لیکن اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ کیسے کیسے جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں آج سپریم کورٹ میں میرا وکیل گیا ایک کیس میں جو ہم نے حکومت سے مانگا تھا کہ بتا دیں کہ کون سے ایکسٹرا کیسز ہیں جھگڑا صاحب پہ، کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے ہو رہے ہیں اور ان کو تو کیسز میں بیل ہے. تو حکومت نے آج کیسز کی ڈیٹیل دینے کے بجائے کہا کہ ان کی جو اریسٹ نہ کرنے کی سٹے ہے وہ ریورس ہو جائے. مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں قانون کا سامنا کر رہا ہوں، میں نیب جا رہا ہوں، میں اینٹی کرپشن جا رہا ہوں، میں عدالت جا رہا ہوں. تو جب میں نے مانگا ہے کہ کیسز کون سے ہیں تو یار کیسز بتا دیں، اور اگر کیسز نہیں ہے تو کہہ دیں کیسز نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کرنا ہوتا ہے اریسٹ، بعد میں ڈالنے ہوتے ہیں کیسز. قانون کا تو ابھی کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ انوار کاکڑ صاحب کیا کر رہے ہیں. انوار کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ یہ جواب دے رہے ہیں نیو ایئرز ویڈیوز پہ. جی تیمور صاحب. جی تیمور صاحب پلیز کنٹینیو. کہ جو ہے وہ مدر ان لا کے ساتھ رشتہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں. کاکڑ صاحب آپ سپوزڈلی پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. جو پنجاب میں ہو رہا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کریں. ہر روز ٹی وی پہ ایک انٹرویو، لیکن جس کا ریالٹی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. مطلب کسی کو خیال ہے کہ یہ سب کچھ کیسے تاریخ میں دیکھا جائے گا؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے جھگڑا صاحب کہ آگے جا کر کچھ صورتحال بہتر ہوگی، یا پی ٹی آئی کو، اینڈ یو بینگ ریپرزینٹیٹو آف پی ٹی آئی، سینئر ممبر آف پی ٹی آئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بند گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے؟ ہم نہیں جی بند گلی میں. اور آنیسٹلی میں بات، میرے خیال میں نیا سال ہے، نئے سال میں ہم سب کو ایک ہی دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اس کرائسس سے نکل جائے. کہ پاکستان کی ساری پارٹیز، پاکستان کے سارے ادارے جو ہے وہ فوکس اس بات پہ کرنے لگ جائیں کہ پاکستان کو آگے کہنا. اور اس کا پہلا قدم فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے. یہ جو آپٹکس ہے نا کہ چیف سیکرٹری کے پی ندیم چودھری میرے ساتھ 2 سال کام کر چکے ہیں. آج وہ یا اس کی ایڈمنسٹریشن ہر استعمال کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے انلیگلی اریسٹ کیا جائے. اس کے سارے آروز پرائیویٹلی تو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ پریشر کے نیچے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑا. پولیس والوں کا بھی یہ حال ہے. 6 سی سی پی اوز کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں، اور میرے پاس آتے تھے جب بیوروکریٹس ان کے مسئلے نہیں حل کرتے تھے. آج ان سے بچنا پڑتا ہے جیسے کوئی چور پولیس کا کھیل ہو رہا ہے. وہ نہیں بتا سکتے کہ میرے پہ کیا چارجز ہے، لیکن جب انہوں نے چھاپا کرنا ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں. رائٹ. یہ کب تک چلے گا؟ آپ نے دستی صاحب کے انٹرویو کا ذکر خود کیا آپ نے انٹروڈکشن میں. لیٹس سے ٹھیک نہیں بھی ہے، ٹھیک نہیں بھی ہے تو کوئی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے نا اتنی خوفناک چارجز کی. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو پنجاب پولیس کے ویژولز آئے ہیں، ٹھیک نہیں بھی ہے. پنجاب پولیس کی بات کون مانے گا؟ وہ جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے کہ مونس صاحب کی والدہ پہ ایس ایچ او گجرات کا حملہ کر رہا ہے، اٹک میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. سلمان راجہ صاحب کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ جا رہے تھے، شکل پہ جو ہے وہ ماسک پہن کے لوگ جا کے پروپوزر سیکنڈرز کو غائب کر دیتے ہیں. اور بہت سی ویڈیوز تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں. دل اس لیے دکھتا ہے کہ ملک ہم سب کا ہے. پارٹی کبھی ایک آئے گی، کبھی دوسری آئے گی. چلیے لیٹس سے کہ کسی دن سیاست بدل جاتی ہے، ساری نئی پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے وہ اس کو بھولتا نہیں ہے.
بالکل صحیح. تو یہ میرے خیال میں سارے سرکاری افسران کو ضرور یاد رکھنا ٹھیک. چاہیے. اس پہ تیمور صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کوئی آپ کو ریلیف ملے گا؟ کیونکہ آپ کا جو درخواست تھی یہ پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی، اس کے خلاف آپ نے درخواست دائر کی اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی ریلیف ملے گا؟ مجھے جی امید ہے. ہم نے ویسے کورٹس کو بھی بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا. اس میں کچھ رول ہمارا ہے، کچھ رول کبھی کبھی کورٹس میں کنٹروورسیز ہو جاتی ہے. لیکن پچھلے چند دنوں میں دیکھ لیں، پشاور ہائی کورٹ سے ایک سمپل سا فیصلہ آیا کہ اسٹے آرڈر کر لیں بیٹ کے سمبل کا، کیونکہ وہی لاجک جو استعمال ہوئی ہے کہ لاسٹ منٹ پہ آروز نہیں آپ چینج کر سکتے، تو لاسٹ منٹ میں سب سے بڑی پارٹی سے نشان کیسے لے سکتے؟ الیکشن کمیشن خود فریق بن گئی اور ایک کرشمے کے طور پہ سارے پارٹیز کے لیڈرز شہباز شریف سے شروع ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی خان، مریم نواز شریف، سب جو ہے وہ ایک جج پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ حسن اورنگزیب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے خان صاحب کے ٹرائل کو اسٹے کیا تھا، کوئی فیصلہ انہوں نے دیا تھا، ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، ابھی 1-2 دن پہلے جیسے دیا، یہ یاد آ گیا کہ عمر ایوب صاحب ان کے کزن ہیں. یہ نہیں یاد آیا کہ ان کی فیملی جو ولی آف سوات کی فیملی ہے وہ پوری زندگی پی ایم ایل این سے الیکشنز جو ہے وہ جیتتی گئی ہے. جب ہم یہ کام جوڈیشری کے ساتھ کریں گے، ہم ایک ادارے کو تباہ کر رہے ہیں جو یہ کر رہا ہے. مجھے امید ہے سپریم کورٹ سے، اور اس لیے امید ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں کورٹس کو یہ احساس ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ایسے وقت میں وہ جو فیصلے دے رہے ہوتے ہیں وہ صرف ابھی کے لیے نہیں، they have to stand the test of time. وہ تاریخ کی مناسبت سے بھی صحیح ہونے چاہیے. درست. اور پاکستان کی اس بات پہ جو تاریخ رہی ہے وہ بڑی چیکرڈ رہی ہے. چاہے آپ جسٹس منیر کی مارشل لا کی جسٹیفیکیشن دیکھ لیں، جسٹس انوار الحق کی دیکھ لیں، مشرف صاحب کے وقت میں ان کو 3 سال دیے گئے تھے کہ آپ آئین بدل دیں، وہ دیکھ لیں، یا ایمرجنسی پلس میں جو پی سی او ججز آئے تھے. میرا نہیں خیال کہ آج کا سپریم کورٹ یہ چاہے گا کہ وہ انصاف دیتے ہوئے نہ نظر آئے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، ہماری گفتگو ہوئی تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے. ان کے اپنے بھی نامنیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں اور جو موجودہ آن گوئنگ سینیریو ہے اس پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. پارٹی کا موقف ہم سب کے سامنے رکھا. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن ہماری کنٹینیو رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے رانا احسان افضل صاحب. رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب. عامر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ. اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی تذکرہ صابر شاہ صاحب نے. صابر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے عامر حسن صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے اطلاعات مل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ الیکشنز کو چند دن کے لیے ملتوی مؤخر کر دیا جائے. تو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے، اب یہ مولانا صاحب کا مطالبہ ہے. پہلے ہی الیکشن بڑے ڈیلے ہوئے ہیں، نومبر میں ہونے تھے اور اب یہ فروری میں ہونے جا رہے ہیں. اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور پھر انہوں نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی بات بھی کرے گا تو توہین عدالت ہوگی. لیکن میرے خیال سے شکوک و شبہات اسی طرح ہے. اور اگر پروسیس کے اندر، پولیٹیکل پروسیس کے اندر اور ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر اگر آپ اس طرح کے شک و شبہ کا اظہار کریں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میرے خیال میں. اول تو یہ چیزیں پھر مولانا صاحب خود پی ڈی ایم کے سربراہ ہے اس وقت بھی، تو انہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا تو کوئی اپنی بات کرنی چاہیے یا الیکشن کمیشن کے ساتھ کرنی چاہیے یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو قائل کرنا چاہیے. ادروائز علیحدہ علیحدہ سارے باتیں کریں گے تو پہلے بھی انتخابی پروسیس بڑا متنازع بنایا جا رہا ہے. کچھ تو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے لیکن کچھ طرز عمل بھی ہے. کچھ اسٹیبلشمنٹ کا کھلے عام کسی کی حمایت کرنا اور کسی کا کھلے عام یہ دعوے کرنا کہ ساری گل ہو گئی ہے. ان چیزوں نے بھی پہلے ہی الیکٹورل پروسیس کے اوپر بڑی شکوک پیدا کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے 30-35 دن قبل آپ پھر یہ بات کریں کہ الیکشن آگے ہو جائیں، بڑی میں سمجھتا ہوں اسے مزید. لیکن ان کے شاید یہ مطالبہ کرنے کی وجہ
وہ تھریٹس ہیں اور وہ سیکیورٹی کی سچویشن ہے کہ جس کا انہوں نے پہلے بھی کہا تھا؟ دیکھیے ہم پھر بات کریں گے کہ 2008 سے زیادہ 7-8 میں جب ہم الیکشن کیمپین چلا رہے تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی کے لیے اس سے مشکل یہ سیاسی ہمارا اور اے این پی کے لیے، پھر 2013 ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اس کے باوجود ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ الیکشن ملتوی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے خود 2013 میں ایم این اے کا جب الیکشن کانٹیسٹ کیا تو ہم لوگ یہاں پہ باہر نکلنا محال تھا، پھر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، ہماری ریلیز کے اوپر حملے ہوئے، تو ہم نے تو 2007 میں بھی 2013 میں الیکشن کے انتوا کی بات نہیں کی۔ اگر کہیں پہ امن و امان کا مسئلہ ہو تو وہ چند ضلع ہو سکتے ہیں، وہاں پہ الیکشن بعد میں کروایا جا سکتا ہے اگر کوئی سیریس معاملہ ہے، لیکن پورے ملک کے اندر التوا کا نہ تو کوئی جواز ہے اور نہ یہ کوئی بہتر ہوگا جمہوری پروسیس کے لیے۔ ٹھیک، رانا احسان افضل صاحب آپ کی کیا رائے ہے اسی بیان کو لے کر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مزید الیکشن اب آگے ملتوی نہیں ہونے چاہیے، اور اب اس کا نقصان ہوگا اگر الیکشنز آگے جاتے ہیں۔ پہلے ہی بہت ساری کنفیوژن پھیلی ہوئی تھی جو بڑی مشکل سے کلیئر ہوئی ہے اور ہمیں الیکشن ڈیٹ ملی ہے، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ مولانا صاحب کے جو سیکیورٹی سے لے کے کنسرنز ہیں وہ واقعی سیریس ہیں اور وہ دھیان طلب ہیں، اور ای سی پی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مولانا صاحب کو انشور کریں کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ خود کسی کو جانی نقصان نہ ہو، اور ان کو سیکیورٹی کا وہ ماحول ملے جہاں وہ آزادانہ طور پہ کیمپین کر سکیں۔ کیونکہ دیکھیں، الیکشن کے اندر اگر کسی کو جان کے لالے پڑے ہوں کہ میں کیمپین کروں گا، خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہو جائے، تو یہ ایک ایسا ماحول نہیں ہے جہاں آپ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ای سی پی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو چاہیے ہے کہ ان کو وہ اعتماد میں لیں، ان کے کنسرنز دور کریں، لیکن الیکشن آگے 10 دن یا 15 دن آگے کرنے سے کیا وہ کنسرنز دور ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ یہ تو 8 فروری تک بھی اگر ای سی پی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہے تو ان کو اس طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، اس علاقے میں کی جا سکتی ہے کہ معاملات کو ان کے لیے ایزی بنایا جائے۔ تو اس طرف توجہ ای سی پی کو دینے کی ضرورت ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کا مطالبہ کہ ان کے سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس بنیاد پہ الیکشن کو 1-2 ہفتے آپ آگے کریں گے تو وہ کوئی وہاں بہتری آئے گی۔ وہ کنسرنز ابھی بھی اس ٹائم فریم کے اندر بھی دور ہونے چاہیے۔ ٹھیک، صابر شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے ایک تو آپ اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، عامر حسن صاحب نے اور رانا احسان افضل صاحب نے تو اپنی رائے دے دی، لیکن ساتھ ساتھ جو آج صبح سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جمشید دستی صاحب کی، اس پہ بھی اپنی رائے دیجیے گا۔ میں پھر بعد میں عامر حسن صاحب اور رانا احسان افضل صاحب سے بھی اس پر پوچھوں گا۔ جی علی ممتاز صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے دونوں دوستوں سے ایگری کرتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں یہاں فضل الرحمان صاحب کی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دیر آر سیکورٹی کنسرنز، ٹھیک ہے 2008 میں بہت سیکورٹی کنسرنز تھے اور بے نظیر بھٹو اپنی جان سے گئیں ان سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے۔ 2013 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ثناء اللہ زہری کے رشتہ دار جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا تھا 2013 کے الیکشن کی کیمپین سے پہلے، آگے نہیں ہوئے الیکشن۔ 1970 میں سائیکلونز کی وجہ سے آگے ہوئے۔ آئی ایگری ود آل دس، ہسٹری ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ سچویشن ذرا تھوڑی سی مختلف اس لیے ہے کہ دیر از اے پاپولر پولیٹیکل پارٹی، ویری پاپولر، جس کی شکایات ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیا؟ دیکھیے، میں ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہوں، میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کنٹروورسیز تو ہیں، بہت سارے لوگ جو کہ ان کے مین لوگ تھے ان کے کاغذات مسترد ہو گئے، اس طرح کی کنٹروورسیز ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ however this doesn't mean کہ آپ الیکشن آگے کر لیں، لیکن ایک تو سیکیورٹی ریزن ہے اور دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ پولرائزیشن کوئی اور رخ اختیار کر لے۔ ہمارے ہاں سیاست میں آپ کو پتہ ہے سیاست کو صرف ہمارے انٹرنل فیکٹرز تو صرف گورن نہیں کرتے، دوسرا یہ بہت پولیٹیکل لیڈر، بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر جیل میں ہے، اور پھر اس کا جو آرچ رائیول ہے ان کے خیال میں
لوگوں کے خیال میں ان کو وزیر اعظم لایا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ ریئلی تھنک کہ آپ اس وقت الیکشن کروا سکتے ہیں. یہ میں کوئی جواز پیش نہیں کر رہا, نہ یہ کوئی بڑے ہی اسٹرانگ آرگومنٹس میں دے رہا ہوں الیکشن آگے کرنے کے لیے. موسم کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, لیکن سیکورٹی کنسرنز آئی فیل دیر آر پیپل, دیر آر فورسز جو یہاں پہ کافی ہلہ مچائیں گی الیکشن کے قریب. دس از مائی ہنچ. تو ممکن ہے مولانا صاحب کو بھی ایسی اطلاع ہو, ادروائز ہی ہیز گاٹ اے اسٹرانگ بیکنگ اینڈ فالوئنگ ان ویریس کانسٹیچوئنسیز, خیبر پختونخوا میں بھی, بلوچستان میں بھی. تو میں ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ میرے الفاظ سے اندازہ لگائیں کہ میں خود بھی پوری طرح شور نہیں ہوں کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن ہائنڈ سائٹ میری جو ہے اس میں جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں, سمجھ آ رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں اس کو آگے کر لیجئے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک, پولرائزیشن میں شاید کمی آ جائے. سر پولرائزیشن میں کمی 10 دن آگے کر لیں, 20 دن آگے کر لیں, مہینہ آگے کر لیں, وہ پولرائزیشن میں تو کمی نہیں آئے گی. میں نے کہا شاید آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب نامینیشن پیپرز وغیرہ کے اعتراضات ہیں, دس از گوئنگ ٹو ٹیک کوائٹ اے لاٹ آف ٹائم. ایک دم تو آپ سب کو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل صحیح اعتراض لگے ہیں جی آپ چلے جائیں. کوئی نہ کوئی ہیئرنگ تو ہونی چاہیے لوگوں کی, اور بنتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کچھ کیسز میں تو بنتی ہے. لیول پلئنگ فیلڈ, یس, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکا, نون لیگ کے ساتھ بھی ہو چکا, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سمجھ تو آ رہی ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہی. اور جہاں تک بات ہے نامینیشن پیپرز کی, تو دیکھیے پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے علی ممتاز صاحب. ٹھیک ہے, چند بڑے لیڈرز کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے, لیکن کوئی ایسا ہلکا نہیں ہوگا جہاں ان کا کینڈیڈیٹ شاید نہ کھڑا ہو. وہ تعداد بھی بہت زیادہ ہے, سو کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی, نکل ہی آئے گا. جمشید دستی صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کے بعد I'll go to a break, اور بریک کے بعد پھر واپس آ کے عامر حسن صاحب سے بھی پوچھیں گے. ابھی آپ بتا دیجئے صابر شاہ صاحب. اچھا جی, ایکسپٹ مائی اپالوجی کہ میں آج سفر میں تھا. ایک تو ویڈیو میں نے وہ دیکھی ہے شاید جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیگم کے ساتھ کوئی ہائی ہینڈیڈنس ہوئی ہے. جی وہی ویڈیو. ایک اور ویڈیو بھی تو میری نظر میں سے گزری ہے. جی وہی ویڈیو ہے. وہ ایک اور ویڈیو ہے جو کافی عرصہ پہلے پبلک ایڈریس میں جمشید دستی صاحب عمران خان پر کافی ابنوکشس قسم کے الزامات لگا رہے تھے. یہ آپ کی نظر سے گزری ہے؟ پرانی ویڈیو ہے, لیکن جو آج زیادہ وائرل کیا ہوا ہے وہ تو وہ آج کا بیان ہے ان کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اگر جمشید دستی سچ بول رہے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے لوگوں کے کردار بھی کیسے کیسے. اگر اس ویڈیو کے بعد جو میں جس کا ذکر میں کر رہا ہوں, عمران خان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں, میں ٹیلی ویژن پہ دہرا نہیں سکتا ان پہ, اس کے بعد بھی اگر پی ٹی آئی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر میں پی ٹی آئی پہ بھی سوال اٹھاؤں گا. ٹھیک, تو میں مبہم باتیں کر رہا ہوں. علی ممتاز صاحب, سچویشن اتنی ان کلیئر ہے کہ میں بھی کلیئر بات نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہو گیا. صابر شاہ صاحب میں ایک بریک لے لوں جی. اور ابھی جو جمشید دستی صاحب کی بات ہو رہی ہے اور ویڈیوز کی بات ہو رہی تھی, ایک تو ویڈیو وہ سامنے آئی ہے جس میں جمشید دستی صاحب نے آج ہی کی تاریخ میں ارلی مارننگ انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی. انہوں نے بتایا کہ جی ان کے ساتھ جو پنجاب پولیس کے لوگ آئے ان کے گھر پہ, اور ان کی جو اہلیہ کے ساتھ ہوا, بچوں کے ساتھ ہوا, جو گھر میں برتاؤ ان کے ساتھ کیا گیا, اور اس میں انہوں نے اپیل بھی کی ہے. دوسری طرف ایک اور ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے آئی. اب یہی سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں فیک بھی چلائی جاتی ہیں, پروپیگنڈا کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو ایک اور اب سے کچھ دیر پہلے ویڈیو آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جمشید دستی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ دیکھیے یہ ویڈیو ہے ان کے گھر کے باہر کی کہ جب پولیس اہلکار ان کے گھر کے باہر آئے ہیں. اب میں نے خیر اس پر ابھی تک اس کو ٹویٹ یا ری ٹویٹ اس لیے نہیں کیا بیکاز مجھے اس کی آتھینٹسٹی پہ ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ کیا یہ واقعی آج کی ویڈیو ہے کہ یہ پولیس اہلکار جو نظر آ رہے ہیں یہ آج ہی کی ہے, اور کیا یہ جمشید دستی صاحب کے گھر کے باہر ہے, اور کیا صرف آ کر وہ بھی کچھ ہوا جو وہ کہہ رہے ہیں, یا صرف باہر آ کر پولیس کھڑی رہی یا ایک میسج دیا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس پر جی مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عامر حسن صاحب, یہ جمشید دستی صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے جس پر ابھی میں نے صابر شاہ صاحب سے بھی پوچھا, آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ کیونکہ ابھی ایک طرف یہ جمشید دستی کا معاملہ, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عثمان ڈار, عمر ڈار کی والدہ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا. انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے ہوا ہے, اور بھی لوگوں کی وقتاً فوقتاً شکایات آتی رہتی ہیں. تو اس پر شکایات آتی ہیں, الزام لگا دیا جاتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, پھر اس کے بعد کچھ بات بنتی نہیں ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کا استعمال پچھلے 10 سال کے اندر بالخصوص جس طرح ہوا ہے, اور خاص طور پہ اس کا استعمال جس طرح پی ٹی آئی نے کیا ہے, اس پہ تو کسی خبر پہ یقین نہیں ہوتا.
जैसे इन्होंने कहा कि हमारे कागजात छीने जा रहे हैं, उसके बाद पता चला सबसे ज्यादा कैंडिडेट इन्हीं के हैं। उसके बाद ये इतनी इनकी चीजें हैं कि हैरान कुन। अगर आप इनके प्रोपेगेंडे के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको रियासत को एक जालिम रियासत मानना पड़ेगा। और फिर जो इन्होंने रियासत के इदारों के बारे में जो कुछ कहा है वो आपके सामने चीज है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा मामला है तो इतनी कोई बात नहीं है, अदालतों से इन्हें रिलीफ मिल रहा है। इनके लीडर भले जेल के अंदर हैं, लेकिन जो सहूलतें आज उन्हें मुयस्सर हैं हम लोगों को नहीं रही, और बड़े मुश्किल हालात में वक्त गुजरते रहे हैं। इसके बावजूद कि हम नहीं चाहते कि कोई फर्द या कोई पॉलिटिकल लीडर जेल के अंदर हो, लेकिन मेरे ख्याल से महज प्रोपेगेंडे के साथ। तो मैं एक तो इनका, दूसरा दस्ती साहब को हम भी कभी भुगत चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और प्रोपेगेंडा उनका एक टूल है। और जो उनकी आज भी हमारे जनूबी पंजाब के दोस्त हैं, अहदेदार हैं वहाँ के, उनसे बात हो रही थी टेलीफोन पे, वो मुझे बता रहे थे। तो उनसे ये बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये इस तरह के नाटक पहले भी करते हैं। अच्छा, आपकी नजर में नाटक है आमिर हसन साहब? जिस तरह देखिए, जिस तरह उनका दावा है कि मेरे में बड़ा तशद्दुद हुआ और मांग उनकी बालों की खराब नहीं हुई है, महज कमीज उन्होंने उतारी हुई है, शॉल ली हुई है, बाल उनके बने सवरे हैं आपके सामने, और तशद्दुद नजर आ जाते हैं, तशद्दुद के निशान होते हैं, जिस तरह वो बेईमाना तशद्दुद कह रहे हैं, ये आपके सामने है। दूसरा, अब पीटीआई की आदत रही है कि वो जब भी प्रोपेगेंडा करते हैं, ये उनका हरबा जरूर होता है जो शक पैदा करता है कि उसने मुझे नंगा करके मारा, उसने मुझे फलां को नंगा करके मारा, उसने आदम सवाती को नंगा करके मारा, उसे, ये इनका एक इस तरह का वतीरा हो गया है कि हर बात पे इन्हें झिझक भी नहीं आती, और अपनी माओ बहनों के भी वो बातें कहने लगते हैं। करेक्ट, लेकिन इस पर आमिर हसन साहब, देयर हैज टू बी एन एंड टू इट ना कोई तरीकेकार होना चाहिए कि अगर कोई बंदा मुंह उठाकर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है और झूठा इल्जाम लगा रहा है और उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और अभी साबिर शाह साहब ने भी सजेस्ट किया कि इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, अस खुद नोटिस लेना चाहिए जुडिशरी को, ताकि ये जो सच है या झूठ है वो सामने आए, एक्सपोज किया जाए ऐसे लोगों को जो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर इदारों पर इल्जाम लगाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर चीज पे तो नहीं खुद नोटिस होता ना, जुडिशरी से अपने केसेस पहले नहीं हैंडल हो रहे। लोग सालों से अंदर है, जमानत के मुंतजर है, हम जानते हैं कितनी देर के बाद डेट मिलती है। पाकिस्तान के अंदर इदारे मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इंतजामी तौर पे भी और वैसे भी। जुडिशियल पावर्स अब एपीएस की सर, अब उस पर कदम हिलाने के लिए माजरत सर माहौल ऐसा बन गया है कि अगर कोई पुलिस एहलकार आकर, जैसे कि मुतलका जो एसएचओ है उसका बयान भी सामने है, उस बयान को भी कोई मानने को तैयार नहीं है। अगर पुलिस से कोई और भी आकर स्टेटमेंट ये दे दे कि जी हमने इंक्वायरी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है, तो उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। जुडिशरी है कि अगर जुडिशरी के जरिए इसको प्रोब किया जाए, क्योंकि सर ये तमाशा नहीं बनता जा रहा है कि जब जिसका दिल करता है कहना शुरू कर देता है। अगर कोई सच्चा है तो फिर तो जरूर उस पर जो है वो जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए, तमाशा तो बना हुआ, मैं यही कह रहा था, जुडिशरी ये हाई कोर्ट के लेवल पे नहीं, नीचे मैंने यही बता रहा था कि हैबियस की जो अब वो रेट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, और वही जाहिर है जो भी जिले की पुलिस होती है उन्हें जवाबदेही भी अदालतों के सामने है, तो की जा सकती है, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी कि यहाँ में लम्स में पुलिस ने हमला कर दिया है, क्योंकि वो बाद में पता चला झूठ है। तो इनकी मोस्टली जो इनकी वीडियोज आई हैं वो झूठ हुआ है, और फिर वो एक ही किस्म के बयान आते हैं, उसने फलां को नंगा करके मारा, उसने मुझे नंगा करके मारा, उसने इसे नंगा करके मारा, वो उसे नंगा करके मार रहा है। तो ये लफ्ज अब इतना यूज हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये इसके साथ ये लफ्ज भी नंगा हो गया है, ये अमल भी नंगा हो गया है, और वो अपराध भी नंगे होते जा रहे हैं, ये माइंड सेट भी नंगा होता जा रहा है कि जो हर बात पे नंगे हो रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ तो है, लेकिन कुछ इस पे लेना चाहिए तो हो जाए। लेकिन आप जितना लेंगे खुद नोटिस, वो यही तो चाह रहे हैं कि हम खबरों में रहें और हम मजलूम बने रहें, और मुल्क के अंदर हम सबको ब्लैकमेल करें और सबके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, इसका कोई एंड नहीं होता। ठीक, राना एहसान अफजल साहब, जिस तरह से अभी हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पीटीआई ने पहले कहा जी नॉमिनेशन पेपर्स, अभी तो आमिर हसन साहब ने कहा कि जिन्होंने कहा हमारे नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर सबसे ज्यादा हुए भी, लेकिन जिस तरीके से हुए जो प्रॉब्लम्स थी वो वीडियोस भी आई। फिर उसके बाद मुस्तरद हुए, तो मुस्तरद होने के दौरान, स्क्रूटनी के दौरान जो
پروپوزرز اور سیکنڈرز تھے، یہ بھی ہم نے دیکھا، ویڈیوز میں موجود ہے کہ جس طرح سے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، جو پروپوزرز اور سیکنڈرز ساتھ لا رہے تھے کینڈیڈیٹس اپنے یا ان کے وکلا ساتھ لا رہے تھے۔ اب وہ سٹیج اگلی آ گئی کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی جو مسترد ہوا ہے، فیصلہ جو سنایا گیا آر او کی طرف سے، اس کی کاپی نہیں مل رہی کہ ہم اس کو جا کے اس پر اپیل فائل کر سکیں۔ اکثریتی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جی یہ نواز شریف صاحب کے لیے اور آپ کی جماعت کے لیے سارے رستے ہموار کیے جا رہے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں پر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں اور حکومت چلائیں۔ تو کیا اس طرح سے آپ کمفرٹیبل ہوں گے کہ ایسی حکومت آپ کو ملے کہ جہاں پر پہلے سے کہا جا رہا ہو کہ وہ تو بلاول صاحب نے کہا تھا نا عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سلیکٹڈ پلس ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اس میں پی ایم ایل این کہاں سے آ گئی؟ اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، نہیں دیکھیں بات یہ پی ایم ایل این تو کسی کے دروازے پہ نہیں گئی، یا پی ایم ایل این کی تو نہیں خواہش ہے کہ اس کی کوئی معاونت ہو۔ پی ایم ایل این تو ایک جماعت ہے جو الیکشن لڑ رہی ہے۔ جو آپ نے باتیں گنوائیں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ذمہ داری ای سی پی کی ہے اور کیئر ٹیکر نظام کی ہے کہ اس کا وہ جواب دیں اور ان سے آپ جواب طلب کریں، اور بالکل کسی کے پیپر نہیں چھینے جانے چاہیے، کسی کے پروپوزر سیکنڈر کو نہیں روکنا چاہیے یا گرفتار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کس لیول پہ یہ ہوا اور کہاں کہاں ہوا اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیں مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جب کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تھا تو 1000 لوگوں کو چارج کیا گیا، اور پھر اس میں سے 350 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور ابھی تک لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جیسے جیسے شواہد ویڈیوز وغیرہ میں آ رہے ہیں۔ اور 350 لوگوں کو جب سزائیں سنائی گئیں تو اس میں 10 سال کی سزائیں سنائی گئیں، وہ بھی ایک بلڈنگ تھی، ادھر کسی بندے کو نہ ہلاک کیا گیا نہ کسی کو گولی ماری گئی، بلڈنگ کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی اور اس پہ کچھ لوگ تھوڑے سے ٹائم کے لیے قابض ہوئے تو 10 سال کی سزائیں سنا دی گئیں۔ تو یہاں پاکستان میں تو 10 جگہوں کے اوپر فوجی تنصیبات کے اوپر شہداء کے سمبلز کے اوپر گراؤ جہراؤ ہوا، اور اس کے اندر اس پر تو سب کہتے ہیں نا، ہم سب کہتے ہیں کہ جو اس کے کلپریٹس ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ سب نہیں کہتے، دیکھیں سب نہیں کہتے، جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے وہ آج بھی کہتی ہے، جبکہ ان کے لوگ گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے فوجی پتلونے لہرا رہے تھے، ان کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں 9 مئی کی، لیکن یہ اس سے تو ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو لندن پلان تھا، یہ تو ہمارے خلاف سازش تھی۔ تو جب آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں اور بجائے کہ آپ اس میں ندامت شو کریں، آپ اس کے اوپر مزید پروپیگنڈا کریں، مزید آپ اس کو استعمال کریں لوگوں میں ایک تقسیم کے لیے۔ میں آپ نے لندن پلان کا لفظ استعمال کیا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ دیکھیے لندن پلان ایک یہ ہے نا، ایک لندن پلان کی آپ کی جماعت بھی بات کرتی تھی سن 2014 میں، آپ کو یاد ہے وہاں پر 2014 میں کوئی فوجی عمارت نہیں تھی کہ جس پر کوئی حملہ ہوا تھا، لیکن دن دہاڑے 17 جون کو 14 افراد کو قتل کیا گیا تھا یا ماڈل ٹاؤن میں، تو اس پر آپ کی جماعت بھی، آپ کی اس وقت گورنمنٹ تھی، وہ رسپانسبلٹی کہتے تھے ہم نے نہیں کیا، اور پھر آپ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، آپ بھی ایک اس وقت لندن پلان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نہیں دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ تھا، اس کو سب نے کنڈیم کیا، اس کے اوپر وزیر جو اس وقت داخلہ تھے انہوں نے ریزائن کیا، اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہوئی جس کے اندر مکمل طور پہ کوئی چیز جو ہے وہ ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ لنک نہیں ہوئی، جوڈیشل کمیشن بیٹھا، پھر اس کے اوپر عدالتوں میں کیس چلے، اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی جس کے اندر کچھ ثابت نہیں ہو سکا کہ پی ایم ایل این کے لوگ اس میں ملوث تھے، وہ غلط تھا، پولیس کی نالائکی تھی نا، نہیں وہ پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس تھی، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی ڈکٹیشن تھی؟ نہیں تھی۔ پولیس نے آن گراؤنڈ جو فیصلے کیے بالکل غلط کیے اور اس سے نقصان ہوا، لیکن اس کے پیچھے کسی جوڈیشل کمیشن میں کسی عدالت میں یہ نہیں ثابت ہوا کہ پی ایم ایل این اس کے پیچھے تھی۔ ٹھیک ہے، اپارٹ فرام دی ڈیسیجن فرام پشاور ہائی کورٹ کے جہاں پر ان کو بلے کا نشان دے دیا گیا، آپ کی نظر میں آپ کی مخالف جماعت پی ٹی آئی جو پنجاب میں جو کانٹیسٹ ہے وہ آپ کا اور پی ٹی آئی کا ہے، کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ دیکھیں بالکل لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ اگر آپ توشہ خانہ میں گلٹی ہیں، اگر آپ جو ہے وہ فورن فنڈنگ میں گلٹی ہیں، یا آپ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، تو ان سارے واقعات کو ہم بھلا دیں، ان کو اپنی یادداشت سے ختم کر دیں اور آگے بڑھنا شروع ہو جائیں۔ اگر آپ نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو پھر قانونی کارروائی بھی دیٹ مینز آپ کی رائے سے یہ لگ رہا ہے کہ آل دیٹ از بینگ ڈن از بیکاز کہ یہ ذمہ دار ہیں 9 مئی کے، تو اگر ایسا ہے تو سیدھا سیدھا پارٹی پہ پابندی لگائیں۔ کیا یہ پھر وہ جا کر کاغذات نامزدگی پہلے کہتے ہیں جمع نہیں ہو رہے، پھر اس پہ اسکروٹنی پہ کہہ رہے ہیں ہمیں مسترد ہو رہا ہے، ان کو فارغ کرا دیں، ان کو کہ جی بینڈ ہیں آپ۔ دیکھیں علی، میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تو 1000 لوگ چارج ہوئے، 350 کو سزا ہو گئی ہے، باقیوں کے ٹرائل چل رہے ہیں۔ یہاں ابھی تک ایک بندہ بھی کنوکٹ نہیں ہوا، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو اور یہ معصوم ہے والے جب معاملات ہوں گے تو آپ تباہی لگا رہے ہیں اس ملک کی۔ یہاں لوگوں نے، پوری قوم 25 کروڑ عوام نے دیکھا کہ اس دن کیا ہوا، کون اس میں ملوث تھا، کون میر جعفر میر صادق کے نعرے لگاتا تھا، کون جعلی پروپیگنڈا کرتا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے، کس نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ اگر مجھے پھر گرفتار کیا تو پھر یہی کچھ دہرایا جائے گا۔ تو معاملات تو یہ آج ہم پاکستان میں ٹرینڈ ہے مٹی پاؤ، مٹی پاؤ تو آگے چلو، یہ ایسے نہیں ہے، ہم اس کو بڑا لائٹلی لے رہے ہیں۔ ایک جماعت کی آج بھی جو اس کا بیانیہ ہے وہ یہی بیانیہ ہے، پروپیگنڈے کا بیانیہ ہے، اپنی ذمہ داریاں تسلیم کرنے کا مجھے خیر بریک کے لیے بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی آپ نے بات کر دی نا کہ مٹی پاؤ والی ایک حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آئی ایم شیور کہ باقی سب بھی آپ سے ایگری کریں گے۔ تو پھر سر یہ بتائیں نا کہ کس نے نکالا نواز شریف صاحب کو، کیوں نکالا تو نکال دیا، کس نے نکالا، اس پر بھی مٹی نہیں ڈلنی چاہیے نا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور جوڈیشری نے نکالا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ ان کے نام کھل کر کیوں نہیں لیتے ہیں؟ پارٹی کی حکمت عملی پالیسی تبدیل ہو گئی، ایک دفعہ کچھ ہلکا سا اشارہ ملا تھا جب لندن میں تھے نواز شریف صاحب، اس کے بعد کوئی ذکر نہیں۔ دیکھیں ہماری حکمت عملی بڑی کلیئر ہے، ہم سمجھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ہے، ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اس کا ہماری جماعت اکیلے اس ایجنڈے کو اچیو نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اس کے لیے ساری جماعتوں کو کاوش کرنی ہوگی، ہم اکیلے اس ایجنڈے کو آگے لے کے جائیں گے بھی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے، تو اس کے لیے ضرور ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اداروں کا ہونا چاہیے، جماعتوں کا ہونا چاہیے اور کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ران صاحب آپ کو ٹیک اے شارٹ بریک ہوئے جی، ایک بریک لیتے ہیں، اینڈ بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے اور ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ ریسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے صابر شاہ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے معاملے کو لے کر کیا نااہلی لائف ٹائم ہے یا 5 سال کی مدت ہے؟ اس پر کل سپریم کورٹ سماعت کر رہا ہے، 7 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں، کیا آپ کو آؤٹ کم اس میں سے نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، اور 5 سال رہ جائے، 7 سال رہ جائے، اگر 5 سال رہتی ہے تو نواز شریف ول بی ایلیجیبل ٹو کنٹیسٹ، اور اسی طرح جہانگیر ترین بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ لے کے کون آتا ہے؟ یعنی کہ یہ ہونا چاہیے مجھے کون لایا؟ ہاں، میں نہیں جانتا انہیں ساروں کو۔ جہاں سے سیاست شروع کی میری عمر 14 سال تھی، میں او لیولز کا اسٹوڈنٹ تھا، مزنگ میں رہتا تھا میں، تو میاں صاحب نے سیاست ادھر سے شروع کی ہے، کیا میں نہیں جانتا کیا سین ہے؟ اسی طرح بھٹو صاحب ڈیڈی کہا کرتے تھے ایوب خان کو، اس طرح پھر وہ جو مساق جمہوریت ہوا اور بے نظیر بھٹو کی واپسی ہوئی، یہ کہانیاں جو ہے نا میں ساری جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے عمران خان کو کون لے کے آیا؟ نکالتے بھی وہی ہیں، لے کے بھی وہی آتے ہیں، جب آتے ہیں تو بڑے اعلیٰ تعلقات ہوتے ہیں، اس وقت بھی بتایا کریں ہمیں لے کے کون آیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات ہے کہ یار جو ہوا ٹھیک ہوا، بالکل یہ 9 مئی کے بعد صحیح پکڑے گئے ہیں لوگ، یہی ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چیف منسٹر ہاؤس کو آگ لگا دیتے تو شاید اتنا بڑا فساد نہ ہوتا، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں۔ آرمی کے خلاف باتیں تو نواز شریف اور مریم نے بھی کو 2-3 سال پہلے یہ گجرانوالہ میں کی تھی، ٹرک پہ کھڑے ہو کے، زرداری صاحب بھی کرتے رہے، اب بے نظیر بھٹو لیکچر دیتے نہیں، یورپ میں ایک آدھا میں نے خود لیکچر سنا اٹلی میں، بہت پرانی بات ہے۔ عمران خان بھی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے رہے، لیکن جب آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا نا وہ بڑی گڑبڑ ہو گئی،
وہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہمارے باپ کا ملک ہے، بالکل نہیں. مادر پیدر آزادی ہے، اس طرح نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. کہیں پہ نہیں ہوتا، کسی دنیا میں نہیں ہوتا، کسی ملک میں نہیں ہوتا. نہیں یار، پی ٹی آئی والوں نے حد کر دی ہوئی ہے. لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پی ٹی آئی کا ہمدرد ہوں، لیکن کئی جگہ پہ حد کی ہوئی ہے انہوں نے. جی ایسے بالکل نہیں. یہ سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب پوسٹ لگاتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ آرمی چیف کو کرٹیسائز کر لیں. آپ نے حملہ ہی کر دیا گور کمانڈر ہاؤس پہ. بالکل ٹھیک. آپ کو نہیں پتا 20 میل کے فاصلے پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے. ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. بہت سارے قصور ہیں پاکستان آرمی کے، بہت بلیم ان کے سر پہ آتے ہیں. بڑی گڑبڑ کی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقے کا درست نہیں تھا. عامر حسن صاحب. نو ناٹ ایٹ آل. وکلا آخر میں جی، ایک تو یہ نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس پر اپنی رائے دے دیجیے، اور پروگرام سے پہلے یہ خبر بھی آئی کہ خرم لطیف کھوسہ صاحب، جو لطیف کھوسہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی عدالت کی طرف سے ریلیف ملا ہے، رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ساتھ میں جو پرچہ ہے اس کو بھی خارج کرنے کا جسٹس علی باقر نشوی صاحب کی طرف سے حکم دے دیا گیا. دیکھیے اچھی بات ہے اگر کسی کو ریلیف عدالتیں دیتی ہیں، تو میں نے تو پہلے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی قائل نہیں ہے اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں رکھنے کی. اور دوسرا الیکشن سے کب تو ہم بالکل نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا سیاسی میدان میں مقابلہ ہو رہا ہو تو آپ کسی کو بند کروائیں اور پھر اس کے بعد کسی کے نام زدگی کے کاغذات مسترد کروائیں اور پھر اکیلے ہی پھرتے رہیں. تو الیکشن پروسیس پہ اس طرح یقین نہیں آتا. اگر الیکشن پروسیس پہ سب کا اعتماد نہیں ہوگا تو مستحکم حکومت نہیں بن سکتی، اور اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو پھر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اب جو بات آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کی جو سپریم کورٹ سننے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر تو دیکھا جائے تو آنے والوں کو سزا مختص کی جا سکتی ہے 5 سال جو قانون میں رکھی گئی ہے. لیکن جو پہلے فیصلے ہو چکے ہیں میں نہیں سمجھتا اسے سمپل قانون کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں. پچھلی سزاؤں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے وہ جی یا امینڈمنٹ آئے گی یا سپریم کورٹ ہی اسے ریویو کرے تو کرے، اس ڈیسیژن کو اس کا لارجر بینچ کرے. اگر ایگزاسٹ نہیں ہوا وہ معاملہ، لارجر بینچ تو ہے 7 رکنی بینچ، لارجر بینچ ہی کہلائے گا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. ان کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ پہلے سنی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے ہو چکی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں، اور اگر اس طرح آئے گا اور اس وقت پہ آئے گا تو پھر ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ اگر 2017 میں کچھ چیزیں مینج کی جا رہی تھی، اگر یہ ہمارے نون لیگ کے دوست کہتے ہیں، اور اس میں کچھ ان کی وجہ بھی ہیں باتیں کہ انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا اور انہیں ان کی حکومت کو اور انہیں کیسز کو بڑا اسپیڈی ٹرائل ہو رہا تھا. تو اگر آج اسی اسپیڈی ٹرائل کے ذریعے انہیں ریلیف ملے گا تو یہ بھی تو لوگ دیکھیں گے نا، الیکشن سے کاغذات مسترد اور ہونے کے اسی ڈیٹس کے اندر آپ کی اپیل بھی سنی جائے، اس پہ فیصلے بھی ہو جائیں، آپ کو ریلیف بھی ملنے لگے، تو یہ پھر لوگوں کے ہوں گے، وہ سوچیں گے. اور دوسری بات ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے جمہوری بالادستی کے لیے، تو ہم تو ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے دوست بھاگ جاتے ہیں. آج کل یہ تقاضا تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں چھوڑنا جنہوں نے نکالا تھا. جنہوں نے آپ کو نکالا تھا آپ نے گجرانوالہ میں ان کا نام لیا اور اس کے بعد انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی. اور جنرل راحیل کے خلاف آج کل بڑے کالم صدیقی صاحب جو ان کے سینیٹر ہیں لکھ رہے ہیں، میاں صاحب کے خاص دوست ہیں. لیکن جب جنرل راحیل شریف کے خلاف ہم نے بات کی تھی پریزیڈنٹ زرداری نے، تو دوسرے دن انہوں نے ہم سے میٹنگ کینسل کر کے اور ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ جاری کی. پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کب گود میں اترنا ہے اور کب بیٹھنا ہے عوام میں، اور کب دوبارہ آپ نے جا کے پھر گود میں بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد پھر کسی جمہوری بات ہو. ٹھیک. عامر حسن صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. صابر شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.